अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में एक दोस्त है हमारे, वो बताएंगे कि आजकल जो ये मदरसे बने हुए हैं इनका क्या रोल है और क्या ये कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इंसानियत की कोई खिदमत हो। और दूसरे हिस्से में एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आपने नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि ये जो आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो मज़हब के लिए, मजहबी तालीम के लिए मदरसे बने हुए हैं, वो क्या आपके ख्याल में कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों में ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वो मज़हब के मुताबिक अमल भी करें, इंसानियत की भी खिदमत करें? कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत खुशी हुई। ये मैं काफी देर से चाह रहा था कि मेरी किसी के साथ इस मौजू पे बात हो। जी बहुत खुशी हुई मुझे और खुशकिस्मती है मेरे लिए, बहुत मुझे मौका मिला खुल के बात करने का। जी प्लीज। ऐसा है कि मैंने आपको एक वाज़ेह जिंदा मिसाल इसकी है कि एक पर्सन है मेरे, कोई भी हो सकते हैं जी। वो 2010 9 या 10 की बात है, और उसके बाद भी अभी तक हालात तो नहीं बदले। मैं 2009 और 10 की बात कर रहा हूँ जी। वो बात ऐसे है कि एक बच्चा जिसको किसी उसके माँ बाप ने मदरसे के अंदर दाखिल कराया जी। मैं आपकी मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ, जरा आप काइंडली सुनिएगा मेरी बात को। जी प्लीज। वो उसको मदरसे के अंदर दाखिल कराया, कुछ दिन वो मदरसे में गया, फिर उसको वहाँ पे जो कुर्रा कराम होते हैं या जो उलमा कराम होते हैं, उस पर जितना वो लड़कों को बच्चों को मारते थे, उसमें तशद्दुद करते थे, देखने में भी आता रहता है, आप भी देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तशद्दुद से वो एक मदरसे से गया, फिर दूसरे मदरसे में गया, फिर तीसरे मदरसे भी, चलो यहाँ पे मारनी पड़ेगी, लेकिन वो तो जल्लाद तो हर जगह पे होते हैं। ऐसे फिर उसको एक दूसरा मौलवी लेके चला गया कि मैं आपको दूसरे मदरसे में लेके जाता हूँ, आपको कोई नहीं मारेगा, मैं आपका जिम्मेदार हूँ। जब वो वहाँ पे लेके चला गया, बच्चा घर से भाग गया, वो किसी और दूर दराज किसी मदरसे में लेके चला गया। वहाँ पे जब गया तो उसके साथ उसने पहली रात ही उसको पकड़ के उसके साथ जो बदफेली होती है वो अपना जबरदस्ती उसके साथ उसको बांध कर उसको जो कुछ भी किया। उसके बाद वो बेचारा रोता तो रहा, क्योंकि घर से भी भागा हुआ था। अगर घर जाता तो घर से मार पड़ती थी, अगर मदरसे जाता तो मदरसे से मार पड़ती थी। ये जब सिचुएशन हो मदारस के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि जो बच्चे, हम अपने बच्चों को जो जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत करनी होती है, उन बच्चों को अगर हम शुरू से ये तरबियत दें, उनको मदारस के अंदर इसी तरीके से ऐसे मदारस के अंदर उनको दाखिल करा दें, तो वो आगे क्या सर्वाइव करेंगे? अच्छा सर, ये जिंदगी कैसे संवारें? अच्छा सिर्फ ये बात। अच्छा ये बताइए कि वालिदैन को भी पता है कि मदरसों में क्या होता है ना, ये नहीं कि वालिदैन को नहीं पता। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ जाती है। आपके ख्याल में क्या वजह है कि फिर भी ये जो वालिदैन है वो मौलवियों के हवाले इस तरह अपने बच्चों को कर देते हैं? और जहां तक तशद्दुद का आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो आम चल रही होती है। जी जी। आपके ख्याल में क्या वजह है कि वालिदैन में शऊर नहीं है, समझ नहीं? देखे, ये एक तो यही बात है कि एक तो शऊर नहीं है। जिनको शऊर होता है तो वो ऐसा नहीं करते, वो किसी सुलझे और साफ सुथरी जगह पे, अच्छे मदरसे के अंदर, अच्छी जगह पे जहाँ पे तालीम, कुरान पाक की भी तालीम होती है, जहाँ अपना दुनियावी तालीम भी होती है, किसी अच्छी जगह पे देख के कोई दाखिल करवाते हैं। वरना आमतौर पे है हालात ऐसे हैं कि गुर्बत ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि हम बच्चे, चलो मदरसे में चला जाएगा, वहीं पर बड़ा हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ के अंदर अकीदत बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है। अगर किसी को पता भी है तो वो यही समझते हैं, अकीदत के अंधे हो के वो यही समझते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मुनासिब है। सर ये बताइए कि जो मजहब हमारा
اگر آپ مذہب کی بات کر لیں یا آپ چلیں انسانیت کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے بہت پیچھے ہے، اور اس میں آج تک پیچھے ہو، قریب 16 سال پیچھے ہمارا معاشرہ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہم کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں تو آواز اٹھا سکتے ہیں، وہاں کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی پاکستان میں؟ یہاں میں سر ذہنی غلامی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، تو وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، نہ نکلنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جو گاڑی چل رہی ہے سو چلنے دیں اس کو. کوئی آواز اٹھانا ہی نہیں چاہتا، کوئی اگر اٹھانا چاہتا ہے تو دھر لیا جاتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ تو سیاستدان اپنے جو ان کی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں، نہ علماء کر رہے ہیں. اگر آپ آس پاس دیکھیں تو لوگ بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کو یہی ڈر و خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسا ہی. جہاں پر آپ حکمرانوں کی بات کریں تو میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایک قانون ہے انصاف والا قانون، وہ انصاف والا قانون تو کسی کھاتے کے اندر ہے ہی نہیں. ایک بندہ سالوں سال جیل کے اندر فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کو بعد میں رہائی مل رہی ہوتی ہے. یہ کیسا قانون ہے انصاف والا؟ اور دوسرا یہ ہے کوئی بھی سرکاری افسر ہوتا ہے، کوئی بھی سرکاری افسر، وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں اپنی کھولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج میں نے کس کے پاس جانا ہے اور کس سے جا کے رشوت لینی ہے، اور اس کو جو بھی غلط کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے. اچھا، یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. نارمل تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج میں جا کے کون سا نیک کام کرنا ہے، انسانیت کی کون سی خدمت کرنی ہے، اس چیز کی مجھے تنخواہ بھی دی جا رہی ہے. ایسی بات جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنی تنخواہ تو اس کا وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتا. وہ اس کی تنخواہ وہ ہوتی ہے جو رشوت بنا کے اس طریقے سے پیسے لیتا ہے. وہ کہتا ہے صبح میں نے اپنی آنکھ کھولنی ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ غلط کام ہو رہا ہے، تو وہاں فون کرے گا، ٹیلی فون کرے گا اور کہے گا کہ میرے فلاں افسر چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ آئیں، تو آپ آ کے میرے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بارے میں بات چیت کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہی آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، گورنمنٹ نئی آ جاتی ہے مگر حالات تبدیل نہیں ہوتے. عمران خان کے بھی دعوے تھے کہ میں بہتر کروں گا ملک کو، مگر عرصہ دراز سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹیم وہی ہے اور کیپٹن بدل جاتا ہے. تو کیا وجہ؟ یہ سوال میں کرتا رہتا ہوں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ نسل در نسل اسی طرح حکومت کر رہے ہیں اور کوئی ملک کے میں تبدیلی بھی نہیں آ رہی، اور تبدیلی کے روز یہ لوگوں کو یہ بھی خواب دکھاتے ہیں کہ اب عنقریب یہاں حالات ٹھیک ہونے والے؟ سر میں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا ہوں. ہم نے بڑی امیدوں سے ووٹ دیے تھے کہ اب تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ اچھا نظام آئے گا اور بہت انصاف ہوگا. لیکن جتنا اس حکومت کے اندر میں نے اپنا ذاتی نقصان بھی اٹھایا اور نہ میں نے انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے، ابھی تک تقریباً سال ہو گیا میرا ایک مسئلہ عدالت کے اندر اٹکا ہوا ہے، تو اس کو کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی. بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. اسی کام یہی انصاف جو شروع سے چل رہا ہے ابھی بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نظام خراب ہے. اور اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں غربت اتنی زیادہ ہے کہ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ جس گھر کا 50,000 کا مہینے کا خرچہ ہے وہ 25,000 بھی بڑی مشکل سے کما رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، ایک عام آدمی کے لیے یہاں عدالت تک جانا کتنا مشکل ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپ وسیع کر کے بیان کریں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ 1 سال سے آپ بھی ڈسٹرب ہیں. جی سر، اس کام میں عدالت کے اندر جانا، پھر عدالت کے اندر جا کے رشوتیں دینا، یہ عام آدمی جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں عدالت جاؤں نہ جاؤں. ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل اندر ہی دبے رہتے ہیں، وہ باہر عدالت نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں وہاں جا کے ہمیں مزید خوار ہونا پڑے گا، مزید رشوتیں دینی پڑیں گی. اور الٹا یہ ڈر ہوتا ہے کہ الٹا جو الزام ہے وہ دوبارہ میرے اوپر ہی نہ آ پڑے، کیونکہ قانون ہی ایسا ہے نا، قانون ایسا ہے کہ وہ جو بیچارہ وہ کہتا ہے مظلوم ہوتا ہے وہی پھنس جاتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے اس کا دھندا پھر بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. مگر جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. یہاں پہ کیا خیال ہے؟
اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہاں پہ صرف جس کے پاس پیسہ ہے وہی بڑا ہے۔ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 1 سال سے عدالت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو وکلاء ہیں وہ آپ کے خیال میں وہاں پہ ان کا رویہ کیا ہے؟ آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا کسی وکیل سے کہ نہیں پڑا؟ سر میرا کسی وکیل کے ساتھ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن جن کا پڑھا ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ نیب کے اندر، پاکستان نیب کے ادارے کے اندر ہمارا ایک کیس پڑا ہوا ہے، کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے سر، اس کو 1 سال ہو گیا ہے۔ تو وہ اب یہ دیکھیں نا، ایک بندہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جو لکھے ہوئے ہیں الفاظ ان کے، تو وہ بندہ یہاں سے ایسے فراڈ کے چکر میں لوگوں سے پیسے وصول کر کے بھاگ گیا ہے۔ اس کو اب وہ جو کام شروع کر رہا ہے، اگر وہ ان لیگل تھا تو کس ادارے نے اس کو اجازت دی وہ کام کرنے کی؟ سوال اٹھتے ہیں نا سر۔ اگر وہ ان لیگل کام تھا تو کس نے اس کو اجازت دی یہ کام کرنے کی، اور کس نے اس کو لائسنس جاری کیا، اور کس ادارے نے اس سے ٹیکس کھائے؟ جب وہ بھاگا تو اس کو اس کی سیکورٹی کیوں نہیں رکھی گئی؟ ساری باتیں سامنے ہیں، لیکن اس کی حکومت کے تمام وزراء اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، تمام وزراء اس کو وہ شیلڈ دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی کمپنی بنائی ہے، ہماری ایک کمپنی، وہ یہاں سے بندہ بھاگ گیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، لسانی گروپ آف کمپنی اس کمپنی کا نام ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے سر میں اور بھی کافی کمپنیاں ایسے یہاں پہ کام کر رہی ہیں فراڈ کے چکر میں، ادارے جان بوجھ کے سر سوئے رہتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں وزراء، اور ان کے ساتھ تصویریں ان کے شیلڈ دے رہے ہیں۔ سر ایسا کوئی حکمران ایسے کر سکتا ہے بھلا؟ اچھا، آپ نے غیر قانونی بات کی کہ وہاں یہ کام ہوتے، وہاں تو بلڈنگیں بھی کھڑی ہو جاتی غیر قانونی، تو آپ کہہ رہے ادارے سوئے ہوتے، ادارے میرا خیال جاگ رہے ہوتے، پیسے لے رہے ہوتے ان سے۔ بالکل سر ایسا ہی ہے، اب ان کو شیلڈ دیے جا رہے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر قانون اور اسپیکر پنجاب اسمبلی، گورنر، یہ سارے اس کو شیلڈ دے رہتے ہیں، اور بعد میں وہ کمپنی بھاگ جائے۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اچھا، یہ بات آپ نے وزیر داخلہ کی تھی، وزیر داخلہ کی بات کی، کتنے عرصے سے یہ شیخ رشید سیاست میں ہے؟ اسی طرح کے کئی لوگ سیاست میں ہیں، مگر پھر ان کی نسل آ جاتی ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ تو جب یہ سر شیخ رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ تو شروع سے آ رہے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اب یہ عمران خان کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس بندے کے ساتھ شیلڈ سر اس کو پیش کیے جا رہے تھے، اس کو انیس رحمان اس کا نام ہے، اس کو شیلڈ پیش کیے جا رہے تھے، اس کو ایوارڈ دیے جا رہے تھے کہ آپ کی کمپنی بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن جب وہ بھاگ گیا تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ اب یہ ان سے بندہ پوچھے کہ آپ نے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی، ان کو شیلڈ دیے، ان کو آپ نے ایوارڈ دیے، اب وہ بندہ بھاگ گیا، اب آپ لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ بہت جگہ پہ گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا، اور باقی جگہوں پہ بھی احتجاج ہوئے، اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر بھی دھرنا ہوا، کسی نے کوئی خبر ہی نہیں لی۔ نیب نے کہا مقدمہ درج کر لیتے ہیں، انہوں نے کر لیا تو بات ختم۔ میرا خیال یہ تصویریں وغیرہ اس لیے بنواتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے نا، اعتماد میں لیا جائے، اور پھر اچھے سے دھوکہ دیا جائے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ کریں۔ آپ سر جی میری بات آپ یقین کریں، اللہ گواہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تقریباً کچھ 2-4 لوگوں کا تو میں نے سنا ہے، اور ایک بندہ تو واضح ہے بالکل رہیں گے، ہاں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ اس کی ساری مال و دولت چلی گئی۔ اچھا سر، یہ چیزیں جو آپ نے آج بتائی ہیں، آپ کے خیال میں اگلے 2 سال بعد، جس طرح عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ رہ کے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے گی اگلے 2 سال میں، 3 سال میں؟ نہیں آئی تو کوئی چینجنگ آئے گی، کوئی لوگوں کو سکون، کوئی لوگوں کو انصاف، کوئی لوگوں کی زندگی بدلے گی؟ سر دن بدن ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جتنی بے روزگاری ہو چکی ہے، اور جس طرح سے انصاف دکھ رہا ہے، ملک دن بدن روز بروز تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اگلا دن کیسا ہوگا، اگلا دن کیسا ہوگا، دن بدن تباہی کے دانے میں جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا دیکھتے سر کہ اس میں کس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ پچھلے 40-45 سال سے جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، تو کہاں پہ یہ کمزوری ہوئی کہ ملک غلط راستے پہ چل پڑا؟
سر سب سے بڑا قصور تو حکومتوں کا ہے، کیونکہ حکومت اگر چاہے تو ان پہ کور کر سکتی ہے، حکمران اگر چاہیں تو ان پہ کور کر سکتے ہیں، وہ جس طرح بھی چاہیں، کیونکہ اب میں گھر کا سربراہ ہوں، جیسے میں کہوں گا وہ گھر والے ایسے ہی کریں گے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی غلط کام کرے۔ اسی طریقے سے سر جیسے ہم اسٹاف میں کام کرتے ہیں آفس میں، تو ہمارا باس جیسے کہے گا ہم اسی طرح ہی چلیں گے۔ حکومتوں کی سر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر کسی کو سیدھا رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی جماعت، کوئی دینی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی بھی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ حکومتوں کا کام ہے سر۔ اچھا، یہ دینی جماعت کی بات آپ نے کی، دینی جماعتوں نے بھی کوئی اپنا کردار ادا کیا پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے خیال میں؟ سر اگر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی انصاف کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف ہونا چاہیے، غیر مسلم کے ساتھ بھی اور مسلم کے ساتھ، سب کے ساتھ جس طرح اسلام کہتا ہے اسی طرح انصاف ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا نام لیا تھا اور انصاف کا بول بالا کیا تھا، اسی طرح انصاف اس کی بات کر رہا ہوں سر۔ سر یہ بتائیے کہ غیر مسلم یا مسلمان، یہ انسان فیصلے کر سکتا ہے کسی کے لیے کہ تم مسلمان ہو تم کافر ہو؟ حالانکہ اگر 22 کروڑ عوام مسلمان ہیں وہاں اکثر، تو پاکستان تو ایک جنت ہونا چاہیے تھا ملک نا؟ جی 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 سر، انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے وہ حکم مانے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، اقلیتوں کو تحفظ دینا چاہیے سر۔ اچھا، تو یہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی نئے فارم نکال لیتے ہیں کہ یہاں بھی ختم نبوت کا خانہ بنا دیں، اب مردم شماری کا بھی میرا خیال کچھ کر رہے ہیں، تو اس طرف زیادہ ان کی توجہ، عوام کی تو کوئی خدمت وہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی سر اہم موضوع ہے، اگر ان کو چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہر کسی نے اپنا رسپانسیبل ہے، ہر انسان اپنا رسپانسیبل ہے، کہ اگر یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آپ مسلمان ہو یا آپ مسلمان نہیں ہو، ہر کوئی واضح طور پر اپنا واضح بیان دے سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، اس سے کیا لینا دینا ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ انصاف کریں۔ ایک سوال ہے، جو کہہ رہے کہ آپ مسلمان نہیں، وہ کوئی مسلمانوں والے کام آپ کو ان میں نظر آ رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں سر، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جو مسلمان ہو کے بھی ایسے کام کریں کہ جو کافر بھی شرما جائے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ اب ہمارے جو انصاف کر رہے ہیں، ابھی اس سب سے بڑی بات انصاف کی ہے۔ اچھا، یہ باتیں جب آ کے ٹی وی پہ میڈیا پہ کرتے ہیں تو آ کے مثالیں دیتے ہیں صحابہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر اس میں ہمارا وزیر اعظم بھی شامل ہے، لیکن دیکھنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا کوئی دور دور تک ایسی باتوں سے تعلق نہیں ہے، دور دور تک ایسی باتوں سے تعلق نہیں ہے۔ اب ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، کوئی ریاست مدینہ والے کام نہیں ہے سر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے کتنے پیسے چاہیے 2-3 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان میں، اگر مکان بھی کرائے کا ہوتا؟ ایک عام آدمی کے لیے کم سے کم 50,000 مہینے کا اس کا خرچ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر اتنی بے روزگاری ہے بہت زیادہ کہ بندہ، کچھ لوگ روڈ پہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، کچھ کس حوالے سے، کچھ سفید پوش ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کے خیال میں جرائم پیشہ افراد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ سر، کیونکہ جب معیشت تنگ ہو جائے گی تو جرائم پیشہ افراد میں زیادہ اضافہ ہی ہوگا۔ جی سر، آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں؟ جی سر، یہ جو میں نے سارا بیان دیا ہے، سارا ہی میرا میسج ہے، سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، پاکستان میں انصاف کے لیے جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں، تاکہ حکومت کو پش کیا جا سکے، پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے کہ حکومت انصاف کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ نے 9 بزنس ٹی وی کو ٹائم دیا، آپ سے پھر بھی رابطے میں رہیں گے، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، ایک دوست تھے پاکستان سے، غیر جماعت ہیں، اور میں نے ان سے آج اس لیے رابطہ کیا کہ ان کی زبانی بھی سنیں کہ یہ پاکستان کے علماء کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، اداروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، آزادی رائے کا حق تو سب کے پاس ہے۔ اچھا، دوسری حصے میں ایک
ایسا پروگرام ہے کہ آپ اگر سن لیں تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے کہ علماء ہیں اور ہماری میڈیا جو ہے ان کے سوالات کے جواب بھی نہیں دے سکتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد چلیں گے دوسرے حصے میں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا, یہ آڈیو سنیں, تصویریں پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس پہ بھی کچھ بات چیت کریں گے. کیٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ فرانسیسی سفیر واز ناٹ این ایشو ٹل اینڈ. مقصد صرف سیاست کرنا تھا, اپنے آپ کو سیاسی میپ پر ڈالنا تھا, گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ووٹ بینک کو چارج کرنا تھا. اس کے علاوہ مقصد کوئی اور, یعنی ہم یہ سیاستدانوں سے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ دکھاتے سجی ہیں, مارتے کھبی ہیں. اب جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے کہ سیاست میں آنے کے لیے وہ دکھائیں گے سجی اور ماریں گے کھبی کے نام مذہب کا, دین کا اور حرمت رسول کا لیں گے, لیکن اکثر مقصد ان کا بھی سیاسی ہوگا. فرانسیسی سفیر کے نام سے شروع ہوا ایک مذہبی مارچ اصل میں سیاسی مقاصد کے اندر تبدیل ہوا, اور سیاست کرنی تھی ساروں نے. خدا کا واسطہ یہ علماء کرام اور مولوی حضرات جو ہمارے ہیں ان کو یہ تو کہیں کہ لوگوں سے سچ تو بولنا سیکھیں کہ ہم سیاست کرنے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو سیاستدان کے طور پہ ڈیل کیا جائے, ٹریٹ کیا جائے, بجائے اس کے آپ نعرہ سیاسی مارتے, نعرہ مذہبی مارتے ہیں, آپ کے مقاصد سارے سیاسی ہوتے ہیں. اب زیادہ حامد رضا صاحب کو سن کے جتنی مایوسی مجھے ہوئی ہے, بلیو می ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم, یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ان کو کیا بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت المسلمین نہیں تھے, رحمت العالمین تھے. یہ 9 قتل جو ہوئے ہیں یا آپ کی طرف سے بھی جو کچھ ہوا ہے, اس کے ذمہ دار سعد رضوی سے صاحبزادہ صاحب تک ہیں. قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, جس جھوٹ اور منافقت سے آپ نے مذہب کا استعمال کیا ہے اس پر تو خدا کے لیے مجھے تو شرمندگی ہونے لگ گئی ہے. یعنی آپ چلے کس مقصد کے لیے تھے, اور ہمیں اس پوری قوم, پورے دنیا کے مسلمان مان لیتے ہیں, لیکن پورا پاکستان متفق کس پہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ نے تقسیم کہاں سے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی سنی, دیوبندی, بریلوی ہونا کوئی نہیں ہے آپ فرقے میں, لیکن رسول پر سب متفق ہیں. آپ نے ہمیں وہاں پر تقسیم کیا جہاں پر ہم متفق ہیں. نمبر 1, آپ ان 9 قتلوں کا آج آپ بڑی آسانی سے ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا نام استعمال کر کے آپ سیاست کر رہے ہیں. ہاں, یہ اور بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں سعد رضوی صاحب سے. پہلے دن پتا تھا کہ سعد رضوی صاحب کیا چاہتے ہیں, کالعدم ہٹائیں, 4 شیڈول ہٹائیں اور مجھے رہا کریں. اور اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, مجھے رہا کریں. یہ جو معاہدہ خفیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں نہ فرانسیسی سفیر کا ذکر ہے, نکال لیں. اچھا ناظرین, یہ جی ناظرین, یہ مقصد پروگرام آپ کو دکھانے کا تھا کہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ہماری جو پاکستان کی میڈیا, ویسے مجھے تو امید کوئی نہیں, کوئی ان کو شعور آ جائے, ان کو کوئی عقل آ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سب فراڈ چل رہا ہے. یہ مذہب کے نام پہ فراڈ کیے جاتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, یعنی کہ مولوی, سیاستدان, یہ سب مذہب کو سامنے رکھ کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اسلامی تعلیم ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, اس کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کہیں پہ بھی آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملے گی جو پاکستان میں ملے گی. کسی ملک میں آپ کو یہ اسلام نہیں مل سکتا جو پاکستان میں مل سکتا. صرف فارم پہ جی نام ختم نبوت کا یہ خانہ بنا دو, ختم نبوت کا یہ خانہ بنا دو. کل کا مفتی صاحب جو سب سے بڑے ہیں, جن کی کل پرسوں میں نے دکھائی تھی کہ ان کو جواب نہیں آیا تھا, وہ جو چاند دیکھ کے بتاتے ہیں رات 12 بجے کے چاند نکل آیا. رات 12 بجے چاند نہیں نکلتا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں تاکہ لوگ جو ہے تیاری نہ کر سکے اور افراتفری زیادہ وہاں پہ نہ عیدگاہ میں ہو. کچھ لوگ کہیں کوئی بات نہیں, کیا کرنا جا کے, شور شرابہ نہ ہو. حقیقت یہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ جناب علی آج پاکستان کی میڈیا صرف اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے, اور ایسے علماء کو, ایسے جو داڑیاں والے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں آ کے میڈیا کے اوپر, ان کو بلائیں نہ. یہ ایسے لوگ ڈھونڈ کے لائیں جو صرف ینگ بچے ہیں, بچیاں ہیں جو سچ بولتی ہیں. بے شمار ایسے ہمارے بچے ہیں وہاں, ان کو لے کے آئے میڈیا پہ. ان کو تو آپ عرصہ دراز سے لا رہے میڈیا پہ. کیا ملا؟
کوئی چیز حاصل ہوئی ان میں سے؟ کوئی ملک کے حالات ٹھیک ہوئے؟ جناب پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک جس طرح ان ممالک ہیں ان میں شامل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ ان کو آنے نہیں دیتے۔ نسل در نسل یہ بدبخت آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ میڈیا والے اپنا رول ادا کریں، ان کو کسی کو بھی وہاں پہ دعوت نہ دیں۔ کافی پیسے بنا لیے آپ نے، اسی سے گزارا کر لیں، کیونکہ اندر آپ کا بھی سسٹم انہی سے چلتا ہے، اور پہلے اور پھر ان کو فرمائشی پروگرام آپ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ صرف ایک ہمارا پاکستان کا میڈیا ٹھیک ہو جائے اور وہاں نوجوان نسل کو دعوت دے۔ جتنے حکمران ہیں، جتنے یہ ان کے بچے ہیں، ان کو میڈیا سے دور کر دیں۔ آپ دیکھیں کچھ نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ جب آپ ان کو منہ نہیں لائیں گے، ان کی کرتوتوں کو وہ نوجوان نسل آ کے بیان کرے گی آ کے، تو میرا خیال ہے کہ پھر نوجوان نسل کے ذریعے ملک بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، تاجر ہیں، جن کی عمریں گزر گئی، پاکستان کی حالت بدلتے، جو چینی غائب کر دیتے، جو آٹا، یہ آپ کی تقدیر بدلیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ آپ کو اور جہنم میں لے جائیں گے، یہ ملک کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ لے جائیں گے کیا، لے گئے ہیں۔ اس لیے میں پاکستان کی تمام میڈیا کو، جتنے بڑے بڑے چینل ہیں، ان کو ایک مشورہ جو دے رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت ٹھیک ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کی بھی نسل کوئی اچھی زندگی گزارے، یہ ضروری نہیں کہ آپ آج ٹی وی پہ پروگرام کر رہے تو کل آپ کی نسل، آپ کوئی سیاستدان نہیں ہے، ضروری نہیں کہ کوئی آج ڈراموں میں کام کر رہا ہے تو کل اس کا بیٹا بھی ڈراموں میں آگے کام کر کے پیسے بنائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اچھا ذہن ہو آپ سے، وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر رول ادا کر سکے، مگر ان کو سامنے تو لے کے آئیں۔ یہ بوڑھے، یہ جو بیکاری ہیں، یہ جو جھوٹے فریبی 2 نمبر لوگ ہیں، ان سے جان چھڑوائیں ملک کے لوگوں کی۔ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تو خود ان پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ نسل در نسل یہ غلام بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کو، ان لوگوں سے آپ انصاف چاہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں دیں گے۔ انہوں نے انصاف سیکھا ہی نہیں۔ ایک بندے نے، میں نے کئی دفعہ بتایا، کوئی کام سیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، پہلے حصے میں آپ نے ایک دوست تھے ہمارے غیرت جماعت، ان کی باتیں سنی، دوسرے حصے میں میڈیا کے جو حالات ہیں وہ بھی سن لیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے پروگرام کو بھی آگے بھیجیں دوستوں تک، تاکہ لوگوں میں شعور آئے، لوگوں میں سمجھ آئے۔ یہ بھی ایک، آپ جب ایک اچھا پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اچھی بات آگے پہنچانا، تاکہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ تبدیل ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جڑے رہے نائن نیوز ٹی وی کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔